वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, आज अलाउद्दीन शेख साहब आ गए हैं जी वापस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका कैमरा उल्टा है जी सर, आप अपना कैमरा ठीक कर लें। एक मिनट, अब हो गया सही? हाँ, अभी भी उल्टा है, आप देखें ना। एक मिनट। हाँ आप ठीक हुए। हाँ आप जी, ठीक क्या हो गया? हाल है आपके, कैसे हैं आप? लाइट चालू कर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, और सुनाइए। और क्या बात गालिब है? कमल। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे? हाँ, तो पिछली बार हमारी बात अधूरी रह गई थी। अच्छा, तो मैं आपको फिर से दावत देता हूँ। हाँ, मैं फिर से आपको हक की दावत देने के लिए आया हूँ। आपने अभी तक जो भी मुसलमानों से सुना है, बहरहाल ठीक है, वो आपके अपने इल्म के, आप तो ईमान के इतने करीब आने के बाद गुमराही की तरफ चले गए, है ना? तो आपको लगता है कि आप हक पे हो, बराबर। लेकिन असल इस्लाम जो पेश किया गया है लोगों के द्वारा, तो वो तो कुछ और ही है। और आप जो भी सवाल करते हो, तो उन सवालों का जवाब मैं देता रहूंगा तो वक्त बहुत कम हो जाएगा। तो क्यों ना, अस्सलाम वालेकुम हारिस सुल्तान। हारिस में लग रहा किसी फेरी में घूम रहे हैं। हाँ, तो मजे लो ना, ये दुनिया मजे लेने के लिए। हाँ, तो गालिब कमाल, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप मुझसे सवाल करते रहोगे तो मैं आपको जवाब देता रहूंगा, आप उसका रद्द करते रहोगे। क्यों ना ऐसा फार्मूला बता दूं कि आपको हर सवाल का जवाब मिल जाए, है ना? बताएं जी, तो ये जरूर। हक की दावत, ऐसा फार्मूला चाहिए हम। हाँ, तो ये मैं हक की दावत देता हूँ। सनातन धर्म ही हारिस, आप हक ना है। अपने आप को म्यूट कर लें, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। फिर आपने जब बात करनी शोर होती आ है। रहा है? हाँ जी, नहीं आपकी तरफ से नहीं, हारिस की तरफ से आ रहा था। आप बात अच्छा। करें। एकम परम ब्रह्म द्वितीय नस्ते ने नास्ते किंचन, यही हक है। और यही आप इसको ट्रांसलेट भी करके बता दें। उसका ट्रांसलेट है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका ट्रांसलेट है ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, ये कलमा जो है आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम, उनके बेटे अनुश अलैहिस्सलाम, किनाश अलैहिस्सलाम, महलल, विरद, हुनोक यानी इद्रीस अलैहिस्सलाम, और मतुशैल, लामिक और न्यू यानी नूह अलैहिस्सलाम, ये तमाम के तमाम हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं। और हिंदुस्तान में इनकी मज़ार है हजरत शीश अलैहिस्सलाम की, जो अयोध्या में होती है। और यही कलमा, यही सनातन धर्म, यही धर्म इस्लाम क्या है? इस्लाम तो 1500, 2000 या 2500 साल पकड़ लो, जब हजरत हाजरा को छोड़कर चले गए थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो वहां से अरबी बात यानी अरबी भाषा भी इजाद नहीं हुई थी शायद, है ना? गालिबन मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, अल्लाह का वर्ड, अरबी जो है वो इस्लाम से तकरीबन 200-250 साल पहले आती है। बेशक अल्लाह का वर्ड भी नहीं था। उसके पहले अल्लाह को यहोवा करके पुकारा जाता था, उसके पहले और नामों से पुकारा जाता था। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का माने अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपको सारी बातें समझ जाएगी। और रही साइंस की बात, तो मैं साइंस के बारे में ये कहूंगा कि साइंस जो कुछ भी इस दुनिया में है, जो कुछ भी नजर आता है और जो कुछ नजर नहीं आता, तो उसको जान लेने का नाम साइंस है। साइंस कभी गलत नहीं हो सकती। साइंस अल्लाह का वो हक है जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने जमीन और आसमान उसके बीच में हक पैदा किया। अच्छा, तो मेरा आपसे एक सवाल है, फिर आप साइंस की बात कर रहे हैं। तो साइंस ये कहती है कि बियर और वाइन जो है ना, वो इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। अल्कोहल वाली बियर और वाइन। तो अब आप मुझे बताएंगे, फिर आप क्या कहेंगे? अभी हारिस बियर पी रहे हैं, तो ये जो है ना हारिस के हाजमे के लिए, डाइजेस्टिव अंतड़ियों के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छी है। एक आदमी को आप गंदा भी पानी पी रहा हो ना, तो उसे आप वाइन अच्छी पिला दें और बियर पिला दें, तो वो तो फिर ठीक है। तो इस्लाम कहता है ये हराम है,
تو یہ تو حرام نہیں ہے، یہ تو بلکہ انسان کے فائدے کی چیز ہے، سائنس کہتی ہے. تو آپ بتائیں. تو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شراب اور جوئے میں گمراہی ہے، شراب اور جوئے کے قریب نہیں جانا جب تم نماز کی حالت میں ہو، اور اس شراب میں یعنی آپ تمہارے بہت شراب تب نہ پئیں جب نماز پڑھیں. اچھا سن، شراب میں نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ابھی نہیں تو مگر آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ ناروے میں رہتا ہو، الاسکا میں، تو وہ تو بےچارا پھر اس کو تو شراب پینے کی ضرورت پڑے گی ورنہ ٹھنڈ سے مر جائے گا وہ. ہاں تو اگر دوا کے حساب سے پی رہا ہے تو پی سکتا ہے، کیونکہ دوا الکوہل تو ہماری دوائیوں میں بھی ہے نا موجود، چاہے وہ ایک بوند ہو. مسلمان کیا کہتے ہیں، اگر ایک بوند بھی ہو تو وہ بھی حرام ہے نا. تو اسی طرح سے پھر دوائیاں ساری کے ساری حرام ہو جائے گی. پھر دہی بھی حرام ہوگا، لسی اور دہی بھی اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے. ہاں الکوہل تو ہر چیز میں ہوتا ہے نا. تو پھر لسی اور دہی حرام ہے؟ نہیں، حرام کیسے ہوگی، اس کی مقدار کے اوپر، اس کی مگر آپ کو میں نے یہ بتایا کہ سائنس تو کہہ رہی ہے کہ الکوہل کے فائدے ہیں. آج کل آپ الکوہل کے بغیر ایک منٹ نہیں چل سکتے، ہینڈ سینیٹائزر ہر ایک میں الکوہل ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر کیا کریں گے؟ تو قرآن اسلام تو جھوٹا ہو گیا نا. سائنس تو کہہ رہی ہے کہ اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ شراب میں نقصانات زیادہ ہے اور فائدے کم ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے نا اس میں. اچھا تو مجھے یہ بتائیں نا، پھر ایک بات ہے کہ آپ نے خود پہلے کہا کہ سائنس تو بالکل برحق ہے، تو اب میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائنس کے مطابق پھر اسلام تو جھوٹا پڑ گیا نا. نہیں آپ یہ جج نہیں کر سکتے ہو نا. آپ کیوں جج کرتے ہو؟ آپ اس کو غور و فکر کرے بغیر جج نہیں کر سکتے ہو نا، ہے نا. تو میں تو پہلی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو جو کچھ بات آپ سے کہوں گا تو پہلے سے ہی کہوں گا. دیکھیے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، ہے نا. تو بات کرنے کے لیے ایک بھاشا کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب بھاشا اور ورڈ اور سینٹنس یہ ایجاد ہوئے تو کیا مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس سے سینٹنس اور ورڈ کے ذریعے انسانوں کو مکمل علم دیا جا سکتا ہے ایسا کوئی؟ یعنی ایک فار ایگزامپل میں کہوں گا کیلا، آپ لکھو گے میٹھا ہے، سیب میٹھا ہے. میں کہوں گا کہ زقوم الشفا میٹھا ہے، تو آپ کیا سمجھو گے اس میں؟ تو پھر قرآن اس کا مطلب ہے قرآن بھی مکمل علم نہیں دیتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن میں کیا لکھا اللہ نے؟ یہ تو گمراہی کی کتاب ہے. قرآن جو ہے نا یہ گمراہی. سورہ بقرہ کی 26 آیتیں پڑھ لو گے نا. مگر پھر میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ قرآن مکمل علم دیتا ہے یا نہیں. اس کا مطلب ہے آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ بھی نہیں دیتا. قرآن سنیے، قرآن مکمل علم نہیں دیتا. قرآن پڑھے گا جو اور غور و فکر کرے گا، اللہ کی راہ میں بڑھنے جائے گا تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے تھے کہ میں ان کو قرآن کیسے سمجھاؤں. پہلے تو انہوں نے انکار کیا قرآن پڑھنے کا، پھر آپ نے اقرار کیا، پھر پڑھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یا اللہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. آپ سورہ عمران، سورہ غالباً سورہ آل عمران، ہاں نہیں سورہ آل عمران نہیں، ایک منٹ میں نے لکھا ہوں کہیں پہ. مجھے بتائیں آپ نے کبھی ہینڈ سینیٹائزر یوز کیا ہے؟ ہاں کیا ہے نا. تو اس میں تو الکوہل ہوتا ہے، وہ تو حرام ہے. الکوہل ہوتا ہے، ہاں تو حرام تو ضرورت کے مطابق کر سکتے ہو نا. تو نماز ہو جاتی ہے ہینڈ سینیٹائزر یوز کرنے کے بعد؟ نماز کے تعلق سے نماز کا ایک ٹاپک الگ ہے نا سر، نماز کا ایک ٹاپک الگ ہے. سورہ فرقان کی آیت کہ اللہ میاں نے، جیسے آج میں آپ کو وہ بھی بتا رہا تھا کہ سور کا جو گردہ ہے نا، سور کا گردہ جب وہ انسان میں لگے گا، اب مجھے بتائیں وہ حرام ہوگا کہ حلال ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ حرام حلال کی بات میں نے کیا بولا آپ کو، کہ آپ کو میں ایسا فارمولا بتا دوں گا کہ ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. ابھی آپ یہ سنیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 آپ کھولے نا. آپ اگر کھول سکتے ہو تو کھولے، نہیں تو ہاں جی بتائیں، پڑھ کے سنائیں. ہاں تو میں پڑھا نہیں ہوں ابھی، تو میرے پاس نوٹ لکھا ہوا ہے، میں پڑھا نہیں ہوں ابھی. مجھے موبائل کھولنا پڑے گا کیونکہ میں موبائل سے چیٹ کر رہا ہوں. تو اس میں کیا لکھا ہے آپ پڑھو نا، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے نا. سورہ فرقان کی آیت کا ترجمہ پڑھو. آ گئی میں ذرا اردو نکال لوں اس کا ترجمہ. اچھا جی، اور پیغمبر کہیں گے، ہاں تو اب اس سے کیا ثابت ہوگا؟ اور پیغمبر کہیں گے اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا ہیں،
ہاں بس چھوڑ یہی رکھا ہے، تھا نا. پھر چھوڑ دیا تھا قرآن. تو قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے قرآن. اور رحمت للعالمین کے اگر امت میں شامل ہونا ہے تو محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا. یہ ہے قرآن لا الہ الا اللہ شارٹ فارم. حضرت علی نے اسے فرمایا کہ پورا قرآن بسم اللہ میں ہے، پورا بسم اللہ کی بے میں اور پورا بے نقطے میں ہے نا. تو وہ نقطہ ہی سمجھنا ہے. چلیں ویسے مجھے تو اس سے کوئی سمجھ نہیں آئی تھی، اور میرے خیال ہے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی. اچھا ٹھیک ہے تو میں سمجھاتا ہوں. ہاں ہاں اللہ، آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کہاں ہے کر کے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ ہے؟ اللہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول اللہ نے نہیں ہے، بتایا کیا؟ اللہ نہیں ہے، اللہ ہاں نہیں ہے، اللہ ہاں نہیں تو ہے، اللہ نہیں ہے تو کیا ہے اللہ؟ اسی تو اللہ کچھ سمجھنا بھی ہے نا. نہیں یہ لا 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 تو نہیں ہے نا. نہیں الہ اللہ ہے ہی جو نہیں ہے. تم، ویسے میں لا الہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ویسے کہہ ہاں رہا ہوں تو اللہ اللہ، نہیں ہے. ہاں تو آپ اگر اللہ کو ڈھونڈنے جاؤ گے تو کسی پہاڑی پہ اللہ چلے جاؤ، کسی ریگستان پہ چلے جاؤ، یا چاند پر چلے جاؤ، یا مارس پہ چلے جاؤ، آپ کو کہاں دکھے گا اور کس روپ میں دکھے گا؟ دکھے گا اللہ آپ کو؟ دکھے گا ہی نہیں کوئی بھی. نہیں اللہ دکھے گا دکھے گا نا. ہی نہیں. ہاں تو نہیں ہے نا. اللہ ہے نہیں ہے نا، اس لیکن لیے ہے نہیں دکھے گا نا. نہیں ہے، وہ اس ہے لیے. نہیں ہے اس لیے نہیں دکھے گا. تو یہ لوگوں آپ کو ہو غلط گیا. فہمی ہو جاتی ہے. رسول اللہ کو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بیماری ہو ذہنی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تو کے فرشتے نظر آنے لگ گئے ہاں ہوں. ٹھیک تو ہے، تو وہی مجھے لگتا ہے ویسے ہدایت بیماری کا چانس زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ آج کل ہمارے پاس ایک مودود رسول آتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ہاں اللہ ہاں کا رسول سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں مجھے ہاں تو میں تو یقین کریں جس دن کی میری اس مودود رسول کے ساتھ سلام دعا ہوئی ہے یا پتہ چلا ہے، اس دن کا جب بھی میں رسول اللہ کو سوچتا ہوں نا آنکھیں بند کر کے، میری آنکھوں میں شکل جو ہے مودود رسول کی آ جاتی ہے. تو مجھے ہاں لگتا تو ہے کہ وہ جس طرح یہ لمبی لمبی چھوڑتا رہتا ہے بیٹھ کے، تو وہ بھی نہیں شاید نہیں، اسی طرح لمبی لمبی چھوڑتے رہتے تھے. وہ موجود جو ہے نا، وہ بندے کو اچھا خاصا علم ہے، لیکن وہ دنیا اچھا کی طلب میں گمراہ ہو گیا. وہ اچھا خاصا علم اچھا رکھتا ہے اور حق نہیں کا تو علم میں تو رکھتا ہے. چلے علم تو وہ رکھتا ہے، مجھے لگتا ہے اس کا کوئی دماغی مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے ایک بیماری ہے ہاں پرافٹ ہاں سنڈروم، ہاں جیروسلم ہاں. سنڈروم. مجھے لگتا ہے اس کو بھی وہی تھی اور رسول اللہ کو بھی وہی تھی، حضرت عیسیٰ کو بھی شاید وہی تھی نہیں نہیں بیماری. نہیں نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط نہیں بات آپ ابھی آئے تھے، ہے. آپ آپ نے جج، کہا کہ سائنس ہاں سائنس کے پور بولو، وہی ہے سائنس سائنس کہتی ہے لا نا، الہ الا. سائنس کہتی ہے کہ یہ بیماری ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم نبی ہیں. نہیں سائنس کیسے کہتی ہے بیماری؟ سائنس ان کو سائنس کیسے کہی کہتی ہے، بیماری؟ سائنس کہتی ہے، کیسے؟ آپ کو پتا ہے اس کو جیروسلم سنڈروم کہتے ہیں. باقاعدہ ایک ذہنی بیماری ہے یہ، جس میں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نبی ہیں یا مسیح ہیں ہاں وہ. نہیں، ٹھیک ہے، آپ مودودی کی بات کر رہے ہو نا، مودودی کی بات کر رہے ہو نا. میں ساتھ میں محمد بن عبداللہ کی بات بھی کر رہا ہوں، صرف مودودی کی بات نہیں نہیں کر تو رہا. ان کی ایک بات، جو کچھ بھی ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو وہ تو اللہ ہدایت دینے سے ہی پتہ چلے گا، ورنہ تو آپ کے لیے گمراہی کی کتاب ہے وہ. نہیں تو میں اب قرآن سے ہدایت کیوں ملتی ہے؟ صرف مجھے یہ بھی تو بتائیں نا، دنیا قرآن میں سے اور نہیں کتابیں ملتی، نہیں ہیں. قرآن سے ہاں ہدایت تو نہیں ملتی ہے. میرا تو خیال ہے قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ویسے ہی، بس ایسے ہی ہاں لوگوں گمراہ کو کرتا ٹرک ہے کی نا. بٹی کے پیچھے لگایا ہے، وہ تو کوئی اللہ کے کمبے رسول نے شمبے بھی کر رہا ہے. فرمایا، وہ تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا گمراہ کرتے ہیں. اللہ خود فرما رہا ہے گمراہی کی کتاب ہے، تو آپ پھر اس سے جج کیسے کر رہے ہو؟ اللہ نے جب بنائی گمراہی کیا تو پھر لوگ گمراہ ہوں تو کیا ان کا قصور تو نہ ہوا؟ تو گمراہ کیوں ہونا؟ اللہ کی طرف راہ لیں گے تبھی تو اللہ ہدایت عطا کرے گا نا. اللہ چلے ٹھیک ہدایت ہے، کس سے عطا کرے؟ حافظ صاحب ہاں کو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے، علاؤدین ہاں صاحب سے. ٹھیک ہے. ہاں پوچھیے. علاؤدین کو کیا بتایا؟ انہوں نے تو ایک دفعہ بتا دیا تھا کہ اللہ کا عرش ہیوی واٹر کے اوپر ہے. اب میں اس کے بعد اب ہاں کیا بات اوکے. کر سکوں؟ تو انسان کا عرش کس پر ہے؟ ہیوی واٹر پہ ہے یا سائٹوپلازم پہ یا نیوکلیوپلازم پہ؟ آپ کو سائنٹسٹ ہارڈ واٹر چاہیے نا، آپ کو ہارڈ واٹر چاہیے نا آپ کو، لیکن سائنس کیا کہتا ہے؟ سائٹوپلازم اور ہمیں ہارڈ نیوکلیوپلازم. واٹر نہیں چاہیے، ہمیں ہارڈ واٹر نہیں چاہیے. ہم قرآن کی آیت کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اللہ کا عرش پانی پہ ہے. ارے پانی اب پہ ہے. کون سا ہاں عرش ہے، کون سا عرش ہے، کون سا پانی دیکھو، ہے؟ یہ آپ نے ایک بات صحیح کہی ہے کہ ہاں یہ ایک گمراہی کی کتاب ہے. میں کہوں گا گمراہی کی ہاں نہیں، بونگیوں کی کتاب ہے یہ. ہاں بونگیوں کی کتاب ہے. ہاں تو آپ تو حق کہہ رہے ہو، کیونکہ اللہ بھی حق فرما رہا ہے، کیونکہ یہ آپ ظاہر کر رہے ہو، اس بات کا ثبوت آپ دے رہے ہو. کس چیز کا ثبوت یہ دے رہا بول بات ہوں؟ کا کر ثبوت آپ دے رہے ہو، یہ بول کر کے گمراہی کی کتاب ہے. ہر کسی نہیں، کے لیے گمراہی نہیں ہے نا. میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں نا. آپ نے کہا کہ ہاں گمراہی کی کتاب ہے، تو میں تو آپ کی ہاں تو بات سے جا رہا گمراہی ہوں. کی، آپ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اللہ نے کہا گمراہی کی کتاب ہے. یضل چلیں بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. دیکھیں، اب ہم اس ویڈیو کو جب لگائیں گے دوبارہ نا، ہم اسے کہیں گے یہ گمراہی، قرآن کو گمراہی کی کتاب ہے.
مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ قرآن گمراہی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ختم ہوگی بات. اب آپ لوگوں کے ساتھ ہم کیا بحث کریں، کیا بات کریں آپ لوگوں کے ساتھ؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں حق کا دعوت دیتا ہوں. آپ چاہے مجھ سے بات نہ کرے، لیکن میں حق کا پیغام دیتا ہوں. ہر شے اللہ کچھ. میں آپ کو حق کا پیغام دیتا ہوں، میں آپ کو حق کا پیغام دیتا ہوں کہ ان بونگیوں سے نکل آئیں، 21ویں صدی کو امبریس کر لیں. اور یہ جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ سب 7ویں صدی کے بدوؤں نے لکھی ہوئی ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. آپ نے اگر آپ نے ہدایت لینی ہے، قرآن میں 11 آیتیں ہیں. زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی ہے. یہ کس نے کہا آپ سے زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی ہے؟ قرآن نہیں کہا، یہ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. سر آپ نے جتنا توڑنا مروڑنا ان آیتوں کو موڑ لیں. آپ جتنے نہیں میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں. میں پہلے ثابت کرتا ہوں. حارث کو بات تو کرنے دیں. اچھا، آپ بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں، ہماری بات سن لیں. ٹھیک ہے. قرآن میں 11 آیتیں ہیں. ان 11 آیتوں کو جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے کس طرح سمجھا؟ انہوں نے اسی طرح سمجھا ہے کہ سورج اور چاند کا مدار ہے، اور دن اور رات سورج اور چاند سورج کے مدار کے ساتط ہوتے ہیں. اس کے اوپر بے تحاشا حدیثیں بھی ہیں. ایک سیکنڈ، اس کے اوپر بے تحاشا حدیثیں بھی ہیں. اب آپ نے 21ویں صدی کے یا جب کوپرنیکس ریولوشن آیا اس کے بعد سے 17ویں صدی کے بعد جو سائنس نے آپ کو علم دیا، تو آپ نے ان آیتوں کو توڑ مڑوڑنا شروع کر دیا. جیسے آپ ہیوی واٹر کو آپ نے اس کے علاوہ کسی نے نہیں اس طرح کی بونگی ماری تھی جس طرح کی آپ نے ماری کہ ہیوی واٹر کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو یہ آپ اس طرح کی باتیں مارتے رہتے ہیں. آپ کو اگر یہ چیزیں صحیح لگتی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ حیران نہ ہو کہ کس طرح اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اسلام چھوڑ رہے ہیں. سنو، آپ نے کہا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، برابر. سورہ یاسین، کل فی الفلق. ابھی آپ کو اس آیت کو آپ نے ڈیکوڈ کیا ہے؟ کبھی ڈیکوڈ کیا ہے؟ حجاج بن یوسف کو چھوڑ دو، اسے جو پیش زبر لگایا، کل فی الفلق. آپ ایک اس کو پیج میں لکھو، کل فی الفلق، کاف لام، اور یہ زمین کی محوری گردش ہے. اور اسی کو الٹا پڑھو گے نا آپ، تو اس کی ظاہری گردش میں آپ کو اس کی ذاتی گردش بھی نظر آئے گی، اور سورج کی بھی گردش نظر آئے گی. اس کو الٹا پڑھو، ریورس ایک دائرہ بناؤ، اور کل فی الفلق کو آپ ڈیکوڈ کرو. آپ کاف لام جو کچھ بھی ہے اس کو لکھو، آپ کل فی الفلق، یہ سورہ یاسین میں، اس کو آپ ڈیکوڈ کرو اور ریورس کرو. ایک منٹ شیخ صاحب. اچھا، امت کہہ رہے ہیں حارث بھائی کروز پہ بیئر کے ساتھ حق کی دعوت ہیں، حارث تو دے رہے ہیں. اچھا، مفتی اسٹوئک صاحب بھی آئے ہیں. مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی السلام علیکم سب لوگوں کو. میں علاؤدین صاحب سے کہوں گا کہ یہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، اور ان کو چاہیے کہ تجوید نکاح کریں. کیوں؟ سورہ بقرہ کی دوسری آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو علاؤدین صاحب آپ اس کو گمراہی کی کتاب کہہ رہے ہیں. آپ کا تو نکاح دوبارہ پڑھانا پڑے گا. پہلی بات تو میں مسلمان ہی نہیں ہوں بھائی صاحب، آپ نکاح کی بات کرتے ہو. اچھا، پھر آپ کون ہیں؟ پھر آپ مہرانگی میں ڈال دیا. سورہ بقرہ کی 26ویں آیتیں پڑھو نا. جو آپ مجھے جو میں نے آیت بتائی ہے اس کا جواب دیں. یہ دوسری آیت ہے الف لام میم کے بعد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ غیب بتانے والی کتاب ہے. ہاں، یہ تصدیق کرتی ہے. خدان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنیے جناب، خدان کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کی لغت میں نہیں جائیے، میں آپ کو آگے بھی پڑھو نا آپ. جی للمتقین کس کے لیے ہدایت؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب، یہ ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے. کس کے لیے؟ تو متقی کون ہے؟ نہیں تو وہ اقرب للتقویٰ. سنو، وہ اقرب للتقویٰ، وہ اقرب للتقویٰ جو انصاف کرتا ہے نا، وہ ایسا ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری سے بھی قریب اللہ کو کرتا ہے. آپ کیا کتاب ہدایت کی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کیسے ہوگی؟ سورہ بقرہ میں 26 آیت پڑھو نا آپ. تو بس پھر کانٹرڈکشن ہے. اگر اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے تو پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں کانٹرڈکشن ہے. آپ تو خود ہی حملے کر رہے ہیں قرآن پہ. نہیں، حملے نہیں، بالکل. ہدایت اللہ کے سوا کوئی ذات دے سکتی ہے کیا؟ ہم سمجھا سکتے، صرف ہمارا کام ہے صرف سمجھانا اللہ کی طرف. آپ نے ابھی بولا کہ یہ گمراہی کی کتاب ہے. اس طرح کا جملہ تو کوئی مسلمان بول ہی نہیں سکتا. میں تو حیران ہوں آپ نے یہ بول کیسے دیا. مسلمان رہے گا تو بولے گا نا، مسلمان رہے گا تو بولے گا نا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ کچھ جاہل کہتے کہ ہم نے ایمان لایا، مگر ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. یوں کہو کہ ہم نے اسلام لایا.
हमने इस्लाम लाया। आपको मैं कुरान से बता देता हूँ। अलाउद्दीन शेख साहब शुक्रिया बहुत, आप फिर आइएगा, जरूर आपसे बात करेंगे। अभी हम चलते हैं आगे, और भी दोस्त इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुन लीजिए, एक लास्ट जो मेरी दावत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। जो कुछ भी आप पूछते हो ना, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। ये है दावत असल। अल्लाह के सिवा तर्जुमा गलत है सबका। आप अपने दावत में बाज रखें, आपकी बोमियत को फर्क पड़ता है। चलें ठीक है जी, अलाउद्दीन शेख साहब शुक्रिया। अच्छा हारिस जी, आपने जो भेजा है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें जो हुआ है वो। सर ये इसके ऊपर मैं इसको पढ़ नहीं सकता इस वक्त में। हाँ मैं बता देता हूँ। पहली आयत है सूरह 14 आयत 23। उसने सूरज और चांद को एक कंटिन्यूअस मदार में रखा हुआ है, ठीक है। उसने रात और दिन को जो है वो बनाया, और सूरज और चांद को बनाया, और सितारे भी उसके हुक्म पे चल रहे हैं। ये सब की सब जो है ना, ये जियोसेंट्रिज्म की बात करती हैं। इधर हर जगह चांद और सूरज और सितारों के हरकत करने की बात है, मगर इनमें से किसी भी आयत में जमीन के हरकत करने की कोई भी बात नहीं है। जमीन की हरकत करने की जब भी बात आती है कुरान में, हमेशा वो किस हिसाब से होती है, जो है वो होती है उससे कि जमीन पर जलजला आया, बस ये हरकत होती है। कभी भी उसके मोशन की बात नहीं आती जमीन के बारे में। मेरे ख्याल है हारिस यही आपने लिखा हुआ है इधर। जी बिल्कुल यही लिखा हुआ, ये इतनी आयतें हैं, और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये है कि सॉरी ये शोर आ रहा है, मैं जल्दी से बात कर दूं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो उस जमाने के मुफस्सिरीन थे, उन्होंने भी इसको ऐसे पढ़ा जैसे हम पढ़ रहे हैं। ये जब कोpernicus रेवोल्यूशन आया, उसके बाद हमें पता चला कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो उसके बाद से उस हिसाब से इन्होंने अपनी वो आयतों को बदल दिया कि भाई इसमें ये तो नहीं कहा जा रहा कि सूरज जमीन के गिर्द, भाई सूरज और चांद के मदार का जिक्र हो रहा है, उसी जुमले में दिन और रात के बनने का जिक्र हो रहा है। ये एक कॉमन बात थी कि दिन और रात सूरज की गर्दिश की वजह से होते हैं। तो यही कहा जा रहा है। इससे बड़ा स्लैम डंक आर्गुमेंट कुरान की साइंटिफिक मिस्टेक के ऊपर और कोई नहीं है। चलें ठीक है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।